सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे शरीयत को जानना ज़रूरी है, इसी तरह तरीक़त को भी समझना बहुत ज़रूरी है। हम नमाज सीखते हैं, कुरान सीखते हैं, बग़ैर उस्ताद के नहीं सीख सकते, बग़ैर टीचर के नहीं सीख सकते। या हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाते हैं, या हमारे शेख हमें पढ़ाते हैं, या हमारे मस्जिद के इमाम साहब, मौलवी साहब, कारी साहब हमें पढ़ाते हैं। हम सीखते हैं, कुरान सीखते हैं, नमाज सीखते हैं, जो शरीयत के मामलात हैं वो सब के सब सीखते हैं। इसी तरह हमें तरीक़त भी सीखनी चाहिए। तरीक़त पर हम चलते सब हैं, ज़हन में रखिएगा। हर मकतबे फ़िक्र उस पर चलता है, लेकिन अपने रंग और ढंग में, अपने अंदाज में चलता है, अपनी समझ बूझ के मुताबिक चलता है। जो किसी अच्छे उस्ताद के पढ़े हुए होते हैं, वो अच्छे तरीके से चलते हैं। जैसे कि अगर कुरान किसी प्रॉपर कारी साहब से पढ़ा, तजवीद के साथ पढ़ा, उसके मखरज एक्सेंट के साथ पढ़ा, तो आपका कुरान पढ़ना और एक ऐसा आदमी जिसने घर से ही पढ़ा, वालदा से पढ़ा या किसी मोहल्ले की बीवी से पढ़ा, जो कि प्रॉपर तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तजवीद के साथ नहीं था, तो उसके और आपके कुरान पढ़ने में बहुत फ़र्क होगा। पढ़ दोनों ही कुरान रहे हैं, लेकिन बहुत फ़र्क होगा। उसमें लफ्ज़ी गलतियाँ भी हो सकती हैं, उसमें मायने भी चेंज हो जाते हैं जब तजवीद और मखरज ठीक ना हो। तो इसीलिए किसी उस्ताद से, किसी काबिल उस्ताद से पढ़ा हुआ जो कुरान है, वो अफ़ज़ल है बनिस्बत किसी गली मोहल्ले या किसी इस तरह से। क्योंकि हमारी मादरी ज़ुबान में पहले भी अर्ज़ कर रहा था, अरबिक नहीं है, लिहाजा हमें अरबिक पढ़ने और बोलने के लिए या कुरान की तिलावत और रिसाइटेशन के लिए हमें कोई किसी न किसी प्रॉपर टीचर की ज़रूरत है। इसी तरह हमें तरीक़त पर चलने के लिए भी टीचर की ज़रूरत है, किसी शेख की ज़रूरत है, किसी साहिब इरशाद की ज़रूरत है, किसी साहिब खिलाफत की, साहिब तवज्जो की, साहिब महफ़िल की ज़रूरत है। बग़ैर उनके हम तरीक़त नहीं सीख सकते। सादा सी बात है भाई, मुझे मैकेनिक बनना है, तो किसी न किसी मैकेनिक के पास मुझे शागिर्दी करनी होगी। अगर मुझे ड्राइविंग सीखनी है, तो किसी ड्राइवर जो कि ड्राइवर हो, फुल ड्राइवर हो, क्वालिफ़ाइड ड्राइवर हो, या जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हो, टीचर हो, मुझे उससे ड्राइविंग सीखनी होगी। फुटबॉलर बनना है तो किसी फुटबॉल के कोच के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो किसी मेडिकल में दाखिला लेना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है, इसी तरह सो एंड सो एंड सो। तो हमें किसी भी शोबे में महारत हासिल करने के लिए किसी न किसी उस्ताद की ज़रूरत होती है, जो हमें पढ़ाए, समझाए, बताए कि कहीं क्या सही है, क्या गलत है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। इसी तरह तरीक़त, कुछ लोगों का ये ख्याल है शायद तरीक़त सिर्फ ये पीरों फ़कीरों को मानने का नाम है। तो मैं पीर साहब के पास गया, उन्होंने मुझे एक तावीज़ दे दिया, मेरा मसला हल हो गया, शायद ये तरीक़त है। नहीं, ऐसा नहीं है। तरीक़त का मतलब ये है कि जो भी आप तस्बीहात मामूलात करते हैं, जो भी रियाज़त आप करते हैं, जो भी ज़ुहद व वरा आप कमाते हैं, जो भी अपने आप को ज़ाहरी और बातनी तौर पर आप निखारते हैं, ये सारी की सारी तरीक़त है। तरीक़त
اپنا ربط اپنے رب سے جوڑنے کا نام ہے. رب تلاشی، بھئی میں رب ڈھونڈ رہا ہوں، یہ طریقت ہے. اچھا، بہت سارے لوگ ہیں جو پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، طریقت کو نہیں مانتے، طریقت کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتے، سیکھنا بھی نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی طریقت پر چل رہے ہیں. کیسے؟ بھئی اگر آپ ان سے پوچھیں اچھا بھی آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں؟ ہاں جی میں پڑھتا ہوں. روز پڑھتے ہیں؟ ہاں جی میں روز پڑھتا ہوں. بھئی کوئی ایسی صورت جو آپ کے معمولات میں ہو، آپ روزانہ بھئی جناب میں صبح کو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف تلاوت کرتا ہوں، رات کو جناب میں سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہوں، دن میں جناب میں ایک تسبیح آیت الکرسی کی یا کسی اور کی پڑھتا ہوں، 11 بار چلیں پڑھتا ہوں، نہیں جی پوری تسبیح نہیں، 11 بار آیت الکرسی پڑھتا ہوں. تو یہ ساری جو ترتیب وہ بتا رہے ہیں، معمولات، اوراد، وظائف وہ بتا رہے ہیں، یہ طریقت ہی تو ہے. اہل طریقت یہی کچھ تو کرتے ہیں. بس فرق صرف اتنا ہے وہ پڑھتے ہیں جو ان کے شیخ ان کو پڑھاتے ہیں. بھئی درود پاک کی اتنی تسبیحیں پڑھنی ہے، وہ پڑھ رہا ہے جناب. بھئی تم نے فلاں سورہ مبارکہ اتنی بار صبح میں پڑھنی ہے، وہ پڑھ رہا ہے. بھئی تم نے آیت الکرسی اتنی بار پڑھنی ہے، بھئی تم نے قل هو اللہ احد اتنی بار پڑھنا ہے، تم نے جناب کوئی اسماء مبارک ہیں وہ اتنی بار پڑھنے. کوئی بھی کسی پرٹیکولر ایک چیز کی بات نہیں کر رہا، میں ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں، یہ سمبولک چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں. تو کوئی بھی بندہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی عقیدے کا ہو، کسی بھی شیخ کا، ہادی کا ماننے والا ہو، کسی بھی امام کا فالوور، اگر وہ کوئی تسبیحات، معمولات یا اوراد و وظائف کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ طریقت پر ہی تو چل رہا ہے. لیکن بغیر مرشد کے، بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی رہبر، رہنما یا پیشوا کے جب ہم طریقت پر چلتے ہیں تو ہم اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے جس طرح سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے، جس طرح ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم کہیں نہ کہیں خسارے میں رہ جاتے ہیں. کیوں؟ بھئی میں نے استاد سے پڑھا ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں. میں آپ سے کوسچن کرتا ہوں اپنا، اس کوسچن سے آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا. ایک بندہ ہو، اس نے جناب ساری کتابیں لا کے گھر میں پڑھا ہو، میڈیکل کی ساری چیزیں پڑھی ہوں، کسی میڈیکل یونیورسٹی میں یا کسی کمرہ امتحان میں نہ بیٹھا ہو، کوئی ٹیسٹ نہ دیا ہو، اور وہ میڈیکل کی ساری نالج رکھتا ہو، تو کیا وہ ڈاکٹر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. لہٰذا اسی طرح وہ تسبیحیں تو ساری پڑھی، پر وہ کسی استاد سے نہیں پڑھا، کسی صاحب طریقت سے نہیں پڑھا اس نے، لہٰذا کمی رہ گئی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے ساتھ ساتھ، جیسے ہم شریعت سیکھتے ہیں، ہم سنتوں کے متعلق سیکھتے ہیں، ہم فقہ کے متعلق سیکھتے ہیں، ہم اسی طرح طریقت کے متعلق بھی سیکھیں، جانیں کہ کون سے اوراد ہیں، کون سے معمولات ہیں جو اگر میں ڈیلی پڑھوں تو میں ہر مصیبت، بلا، وبا یا جو بیماریاں، تکلیفیں ہیں، جو اسیب و سحر ہیں، میں کیسے پروٹیکشن پا سکتا ہوں، اس کو پتہ چلے گا. بھئی میں اللہ کی محبت و قرب پانا چاہتا ہوں، کون سا رستہ عمل اختیار کروں کہ جو میرا یہ جو مسافت ہے اللہ کے قربت میں جانے والی، یہ تھوڑی ذرا فاسٹ ہو جائے، قریب ہو جاؤں رب کے، رب شناسی ہو جائے مجھے. کون سا طریقہ ہے، کون سا درود پاک ہے، کون سا وقت ہے کہ میں اپنے نبی پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھوں اور وہ مقبول ہو جائے. تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، ہمیں رب کا قرب بھی چاہیے، ہمیں عشق و محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں طریقت کو جاننا بہت ضروری ہے. ہم سب طریقت پر تو چلتے ہیں، پر طریقت والوں سے کہیں نہ کہیں دوری بنائے رکھتے ہیں، عداوت بنائے رکھتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ غیر ضروری چیزیں ہیں، یہ ضرورت نہیں ہے اس کے کرنے. ایسے غیر ضروری ہیں جبکہ ہم خود پڑھ ہی نہیں سکتے، سب کچھ ہے
آن لائن موجود ہے، ٹیکنالوجی میں موجود ہے، اب تو ایسے ایسے سافٹ ویئر اور اپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ ہر چیز آپ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جو کنفیوژنز ہیں، جو غیر مطمئن قسم کی جو کیفیات ہیں، وہ جب تک کوئی استاد، قابل استاد پڑھانے والا نہ ہو اس وقت تک سمجھ نہیں آتی۔ تو ہمیں کسی نہ کسی صاحب علم، صاحب ارشاد، صاحب توجہ، صاحب طریقت سے طریقت سیکھنی ہے۔ اور یہ طریقت والوں کے یہ بھی بتا دوں، یہ ویسے تو بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں، لیکن جو مین 4 سلاسل ہیں ان کے باقاعدہ ایک نصاب ہے، باقاعدہ ان کے اسباق ہیں۔ ایک نصاب سے مراد یہ ہے کہ جیسے مخصوص کتابیں کسی مخصوص علم کے لیے ہوتی ہیں نا جی، اسی طرح نصاب کے کچھ سبق، کچھ اوراد، کچھ وظائف ہر سلسلے کے ہیں، لہٰذا اگر ان کو پڑھتے 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 سلسلے کی تکمیل کی جائے تو اس سے پھر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ضمناً ایک ہی سلسلے کا آج تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کر لیتا ہوں کہ جہاں بہت سارے مقبول سلاسل ہیں وہاں میں ایک سلسلہ نقشبندی عالیہ شریف ہے، جو حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی سے آ کے ریکنائز ہوا۔ سلسلہ پہلے سے تھا لیکن اس مرد مومن، مرد کلندر کے نام سے اس کو منسوب کیا گیا کہ یہ نقشبندیہ سلسلہ ہے۔ حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی آپ پیران کبار میں سے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ کے امام ہیں، اور یہ سلسلہ پیچھے چلتا 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 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ سلسلہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اس لیے اس سلسلے میں عشق و مستی والا عنصر تھوڑا زیادہ ہے۔ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سرکار پر مال بھی اور جان بھی اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے، اسی طرح وہی عاشقانہ رنگ نقشبندیوں میں پایا جاتا ہے۔ ان کے 7 سبق ہیں، 8ویں نفی اثبات ہے، اور پھر اس کے بعد 36 مراقبات ہیں، پھر یہ سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ یعنی جتنے بھی نقشبندیہ عالیہ شریف کے مشائخ ہیں وہ یہ سبق، یہ اسباق، یہ مراقبات کراتے ہیں۔ یہ ایک نصاب ہے، پورا ایک سلسلہ ہے۔ تو آپ بھی ضرور بر ضرور یہ جو اہل طریقت ہیں، کسی سے بھی جو بھی آپ کی اپروچ میں ہیں، آپ کے رابطے میں ہیں، آپ کے نزدیکی میں ہیں، آپ کے ارد گرد کہیں بھی کوئی اللہ کا ولی سلسلہ نقشبندیہ عالیہ شریف کا ہے، آپ ان سے جائیں، ملاقات کریں، وقت لیں، انہیں کہیں کہ حضرت ہمیں بھی آپ اپنے سلسلے کا جو فیض ہے وہ بخشیں، اور ہمیں بھی یہ جو اوراد و وظائف اور سبق ہیں یہ دیں، تاکہ ہم بھی ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی مستفید ہوں۔ باطن بہت ضروری ہے، جیسے ہمیں اپنا ظاہر صاف ستھرا اجلا کرنا ہوتا ہے نا جی، اسی طرح باطن کو بھی کرنا ہوتا ہے۔ ظاہری تو ہم نے وضو بنا لیا، منہ ہاتھ دھو لیا، صاف ستھرے ہو گئے، پاکیزہ ہو گئے، وضو بن گیا، پاک ہو گئے، غسل کر لیا، طہارت ہو گئی، پاکیزگی ہو گئی، بھئی افضل ہو گئے، بہتر ہو گئے۔ لیکن جو اندر کی قدورتیں ہیں، جو اندر کی گندگیاں اور غلاظتیں ہیں، وہ کیسے دھوئیں گے، وہ کیسے صاف کریں گے؟ تو یہ جو اہل طریقت ہیں یہ ظاہر و باطن کو اور قلوب و اذہان کو صفائی کرنے میں، پیوریفائی کرنے میں، اپ گریڈ کرنے میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا فیض حاصل کرنے کے لیے تیار کرنے میں یا تیار ہونے میں مددگار ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں۔ اور اللہ خود فرماتا ہے میں کہیں نہیں سماتا لیکن مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ تو قلب اگر دل کی بات ہو رہی ہے نا، اور دل میں محبت بھری ہو بیوی بچوں کی، دل میں محبت بھری ہو پیسے کی، دولت کی، دل میں محبت بھری ہو دنیا کی چاہت کی، رنگ رلیوں کی،
یا کسی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق ہے تو مجھے پاور کی، کرسی کی طلب اور ہوس ہوگی، تو اس دل میں جس میں کئی الہ آباد کر رکھے ہیں ہم نے، تو اللہ کا نور کیسے اترے گا؟ نہیں اترے گا۔ اس لیے ہمیں دل کی صفائی کرنی ہے، اس کو بالکل پاک صاف کرنا ہے، اس سے غیر اللہ کی محبتیں نکال لی ہیں، جتنے الہ جتنے بت بنائے ہوئے سب توڑنے ہیں، محبت کا بت بھی توڑنا ہے، ہمیں پیسے کا بت بھی توڑنا ہے، ٹاپ آف دا رینج گاڑی کا شوق ہے وہ بھی بت توڑنا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی ہیں جو تزکیہ نفس کی منزلیں کرا کے، جو قلوب و اذہان کو صفائی کرا کے اس پیمانے پر، اس لیول پر، اس اوج پر لے آتے ہیں کہ پھر اللہ کے انوارات اور اس کی تجلیات قلوب و اذہان میں اترتی ہیں۔ لیکن صفائی کرنے کے بعد یہ سبق جو ہیں یہ ایسے نہیں ہیں جیسے نماز آپ دن میں 5 بار پڑھتے ہیں نا، اسی طرح طریقت کے سبق بھی ہیں، آپ کو وہ ریگولر کرنے ہیں، مسلسل کرنے ہیں۔ وہ جو قطرہ 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 فیض گرے گا تو صفائی ہوتی چلی جائے گی، دلوں سے غصہ غضب نکل جائے گا، عجب تکبر نکل جائے گا، ریاکاری نکل جائے گی، غیبت چغلی جھوٹ نکل جائے گا۔ جب آپ ان رذیل طاقتوں کے چنگل سے نکل جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ اور رب کے درمیان جو پردے حائل ہیں وہ خود بخود اٹھنے شروع ہو جائیں گے، آپ خود بخود رب کی قربت میں، اس کی قبا میں جاتے جائیں گے، اور اللہ ان دوستوں، ان اپنے پیارے بندوں کو دوست رکھتا ہے، پھر انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، ان کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو اہل طریقت سے محبت کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب ذوالجلال، مالک القدوس، سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں، سب بندگیاں آپ کے لیے ہیں، سب بڑائیاں آپ کے لیے ہیں، سب عبادتیں آپ کے لیے ہیں اللہ، سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں، سب ذکر اذکار آپ کے لیے ہیں اللہ۔ ہم نے کوشش کی ہے، ہماری کوشش قبول فرما۔ ہمارے اندر بڑی کجرویاں ہیں، بڑی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، یا اللہ کوئی جانے انجانے میں آڑا ٹیڑھا بول زبان سے نکل گیا ہو تو معاف فرمانا، کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو معاف فرمانا، کوئی کجروی ہو گئی ہو تو اللہ اپنے کرم سے معاف فرمانا۔ اللہ ہماری عاجزی کو، ہماری کوتاہیوں سستیوں کو، عاجزی کو قبول فرمانا، کوتاہیوں سستیوں کو معاف فرمانا، توبہ کو قبول فرماتے ہوئے اللہ ہم سب پر اپنا کرم عطا فرما۔ اللہ ہمیں ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنا فقر، توکل اور معرفت عطا فرما، اللہ ہمیں صبر اور شکر عطا فرما، ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل طریقت کی صحبت و سنگت اختیار کرنے، ان سے فیض یاب ہونے، طریقت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی، اس کی پریکٹس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک صاف کر دے اللہ، ہمارے قلوب و اذہان کو پاک صاف کر دے، ہمارے ظاہر و باطن کو، قلوب و اذہان کو اجلا منزہ کر دے، پاکیزہ کر دے، روشن کر دے اللہ، ہم پر اپنا خاص کرم عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو ایک فرما دے یا اللہ، ہمیں جھوٹ، عجب، تکبر سے بچانا، ریاکاری سے بچانا، منافقت سے بچانا اللہ، ہمیں بے ادبیوں اور گستاخیوں سے بچانا اللہ، ہم تیرا قرب چاہتے ہیں عطا فرما دے، تیرے محبوب کی محبت و عشق چاہتے ہیں عطا فرما دے، دین اسلام پر استقامت چاہتے ہیں عطا فرما دے اللہ، ہمیں خوشحالی، خیر و برکت عطا فرما دے، مجھے بھی، میرے تمام ساتھیوں کو بھی، ہمارے ظاہر و باطن میں جو بھی دکھ تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں ہیں اپنی شان کریمی سے دور فرما دے، اپنے فضل سے دور فرما دے یا اللہ، اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے دور فرما دے اللہ، ہم پر اپنا کرم عطا فرما، ہمیں خوشحالی، خیر و برکت عطا فرما، خیر کثیر اور رزق کثیر عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما دے، جو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما دے اللہ، جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ محفل میں شامل ہو کر، ہاتھ اٹھا کر دعا میں شامل ہو کر آمین کہا اللہ، ان کی تمام منتیں، مرادیں، دعائیں اپنی بارگاہ سے قبول فرما لے یا اللہ، قبول فرما دے
یا اللہ گرانٹ فرما دے وہ سب کچھ جو انہوں نے مانگا آج تک، یا اللہ ہر نیک خواہش، نیک تمنا، نیک ضرورت اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے۔ اللہ اپنے کرم سے نواز دے مالک، ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما، جو حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما، جو چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما۔ خصوصاً جنہوں نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، یا رب العالمین تو عالم الغیب ہے، تو سب جانتا ہے، سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب مسافروں کی، دیسیوں پردیسیوں کی خیر فرما۔ الہی انت مقصودنا ورداء کا مطلوبنا، آتینا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، آمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین صلی اللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک پھر اسی طرح محفل ذکر ہوگی، خود بھی شامل ہوں اس میں، اور اپنے دوست احباب کو، عزیز و اقربا کو بھی دعوت دیا کریں۔ کوئی بھی محبت والا ساتھی، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے گھر میں اپنے موبائل پر، اپنے لیپ ٹاپ پر، اپنے کمپیوٹر پر، اپنی ڈیوائسز پر زوم کے ساتھ ہمیں جوائن کریں۔ ویڈیو بھی آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر میں شامل ہوں، ذکر کی فیض و برکات سے مستفید ہوں، تعلیمات میں شامل ہوں۔ بھئی 10 باتیں سنی، ان میں سے ایک بات مجھے پسند آئی، اچھی لگی، دل کو چھو گئی وہ بات، تو اچھی بات ہے، اللہ کا کرم ہو گیا آپ پر۔ وہ ایک بات آپ اپنا لیں، انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہوگا، انشاءاللہ تعالی فیض یاب ہوں گے، فائدہ ہوگا آپ کو۔ بھئی حضرت صاحب نے 10 باتیں بتائیں، مجھے ساری باتیں تو سمجھ نہیں آئیں، بڑی آڑی ٹیڑھی تھی، مشکل تھی، فلسفے والی تھی، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اگلی محفل میں کوئی بات آپ کے کام کی آ جائے۔ تو یہ کنٹینیوٹی رکھنا، محفل میں شامل ہوتے رہنا، انشاءاللہ تعالی زیادہ یا تھوڑا فائدہ ہی فائدہ ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو اپنی امان و پناہ میں رکھے۔ اور کچھ نہیں تو چلیں دعائیں تو دیتے ہیں ہم سب کو، تو جتنے بھی یہ پارٹیسپینٹ ہیں، میری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، اللہ سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرمائے، سب کو خوشیاں عطا فرمائے، ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہم سب کو ایک سچا سچا پریکٹیکل مسلمان مومن بندہ بنا دے اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسے اللہ کو پسند آ جائے۔ تو اللہ قدرت رکھتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپ گریڈ کر دے، انہینس کر دے، بہتر انسان بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔